बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 10 अक्टूबर साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। आज आपसे कुछ और ख़बरें शेयर करते हैं और ख़बरें अहम हैं, प्लस ये कि जो कुछ हमने आपको बताया था उन ख़बरों की तस्दीक हो गई है। और फिर एक और बड़ी अहम तरीन ख़बर, पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के इल्ज़ाम, पाकिस्तान ने ये कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ़ जंग में पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया जाता रहा, लेकिन असल दहशतगर्दी के मराकज़ कहाँ हैं और दुनिया भर में जो इस वक्त हमले हो रहे हैं, खा वो तुर्की है, खा वो शाम है, खा वो पाकिस्तान है या श्रीलंका है या मुख्तलिफ़ और ममालिक में जो हमले किए गए, जो धमाके किए गए, उन धमाकों के पीछे कौन था, किसकी प्लानिंग थी, ये आपको हम बताएंगे। एक हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये ISI, IB, पाकिस्तान के किसी इदारे ने ये रिपोर्ट तैयार नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा ये कहता रहा है कि हमारे पास ये इत्तलात हैं। लेकिन अब अमेरिका और उसके एक अहम तरीन इदारे ने इस बात की तस्दीक की है, बल्कि उन्होंने एक मुफस्सल रिपोर्ट शाया कर दी है कि किस तरीके से भारत जो है वो एक मकरूह चेहरा है अंदर से। मोदी सरकार क्या करना चाह रही है और क्या कर रही है और कितना घिनौना खेल खेल रही है, ये हम आपको बताएंगे। और सूरत हाल ये है जनाब कि एक ख़बर जो तस्दीक हुई वो आप पहले सुन लें। वो है कि मैंने आपको बताया था कि जनाब पाकिस्तान की फ़िज़ाइया अलर्ट, पाकिस्तान की स्ट्राइक कोर अलर्ट और हमला करने वाली फ़ौज जो है वो बिल्कुल तैयार है। और मोटरवे पे जो एक्सरसाइज की गई, जो रिहर्सल की गई हमारे लड़ाका तैयारों ने, उसकी रीज़न यही थी। और अब उस ख़बर की हो गई तस्दीक। ख़बर की तस्दीक ऐसे हुई कि भारतीय एयर चीफ़ ने अपने मुंह से वो सब कुछ बयान कर दिया जो हम 3-4 दिन पहले बता चुके हैं। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान और चाइना को पहले से ही इल्म हो गया था। तो मैं उस अपने जो यूट्यूब पे बैठ के ये कहते हैं जनाब पाकिस्तान से तो हम कोई भी चीज़ हम निकलवा सकते हैं, 50,000 60,000 दें, तो हमारे पास आपके फोर्सेस के लोग जो हैं वो हमें सारा कुछ बता रहे हैं। तो ज़रा आप अपने इलाके में भी झांक के देखें क्या हो रहा है। तो जो आज भारतीय एयर चीफ़ ने आज बोला है उसका सारा फुटप्रिंट हमारे पास पहले से मौजूद था। तो ज़ाहिर है जी वो किसी ने दिया ही होगा। हम ये तो नहीं कहते कि पैसों से दिया, पैसों से हरगिज़ नहीं दिया, बल्कि उन लोगों ने दिया जो इंडिया को, बहरहाल एक वहाँ पे एक बड़ी तादाद मौजूद है जो समझती है कि इंडिया को मोदी सरकार, BJP और RSS और रा जो है और वो अजीत डोवल जो है वो एक गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। क्योंकि मेजॉरिटी जो है हिंदुस्तान की वो पुरअमन लोग हैं, हम भी ये बात मानते हैं। और लेकिन एक मुट्ठी भर लोग हैं जो इंतहा पसंदी की तरफ चल रहे हैं, जो दहशतगर्दी की तरफ चल रहे हैं, जिन्होंने दहशतगर्दों को वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। और वो कैसे दे रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब भारतीय एयर चीफ़ ने ये कहा कि जनाब हम चाइना और पाकिस्तान दोनों से लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी फोर्सेस, हमारी फ़िज़ाइया। तो मैं ये कहूँगा कि जनाब आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आप सबसे पहले तो 27 फरवरी का ही हिसाब दे दें, उसका ही कोई बदला ले लेते। 2 तैयारे गिराए थे, अभिनंदन को पकड़ा था, कुलभूषण हमारे पास है, उसका ही कोई जवाब दे दें। तो आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं, ये गिदड़ भपकियाँ किसी और को लगाएं। प्लस ये कि आप ये भी फरमाते हैं कि जनाब हम दोनों से नहीं, आप किसी एक से भी नहीं लड़ सकते। 27 फरवरी हमारे सामने और फिर लद्दाख में जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसका अंदाज़ा तो आपको हो चुका होगा। और हज़ारों मुरब्बा मील इलाका जो है वो आपके हाथ से निकलता जा रहा है। पहले पाकिस्तान ने मारा, अब चाइना मार रहा है, और अगर दोबारा आएंगे तो दोनों मिलके मारेंगे। और ये जहन में रखिएगा कि लद्दाख पे आपको अंदाज़ा नहीं है कि लद्दाख पे कितनी तैयारी है और बाकी भी तमाम एरियाज़ में। एक चीज़ हो गई। दूसरी बात यह जनाब कि अब अमरीकी जरीदा है फॉरेन पॉलिसी, अमरीकी जरीदा है फॉरेन पॉलिसी, उसकी एक रिपोर्ट है। हमेशा जो भी होता है जनाब हमला, वो कहा जाता है जनाब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये पाकिस्तान से हुआ। तुर्की पे इल्ज़ाम लगा दिया
کسی مسلمان ملک پہ نہیں۔ جو خبر جو اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت اہم ترین بڑے بڑے دھماکے ہوئے ان سب کی پلاننگ انڈیا میں ہوئی، بھارت میں ہوئی، اور نہ صرف پلاننگ ہوئی بلکہ وہیں سے لوگ آئے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ داعش جو ہے وہ اس وقت کا مرکز جو ہے وہ ہے بھارت۔ اور میں اگلی بات آپ کو جو بتانے لگا ہوں، پہلے تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دوں کہ یہ کون کون سے واقعات جو ہیں دہشت گردی کے، انتہا پسندی کے، جو امریکی فارن پالیسی جریدے نے رپورٹ کیے ہیں کہ یہ انڈیا اس میں ملوث تھا، کوئی اور نہیں تھا، انڈیا تھا، پلاننگ کرنے میں بھی، ٹریننگ دینے میں بھی، بندے بھیجنے میں بھی، اور ابھی بھی وہ مختلف جگہ پہ جنگجو بھیج رہا ہے اور سب سے زیادہ لوگ وہاں سے جا رہے ہیں۔ اس میں جناب کیا کیا ہے؟ اس میں جلال آباد جیل پر حملہ کیا گیا اور یہ شو کیا گیا کیونکہ افغانستان میں جو مذاکرات چل رہے تھے، پیس پروسیس چل رہا تھا، اس کو سبوٹاژ کرنے کے لیے مسلمان بن کے حملہ کیا گیا جلال آباد جیل پہ اور وہاں سے لوگوں کو چھڑوانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد اگلا جناب سری لنکا میں جو ہوا تھا، ایک چرچ پہ حملہ ہوا تھا وہ، اور 2017 میں نئے سال کے موقع پہ کیا گیا تھا۔ پھر ترکی پہ ایک کلب پر حملہ کیا گیا تھا، یہ 2017 میں کیا گیا تھا۔ یہ بھی انڈیا کے ساتھ اس کے تانے بانے ملتے ہیں اور وہیں سے پلاننگ، وہیں سے دہشت گردی۔ اور پھر اگلی بات جو اس رپورٹ میں کہی گئی ہے کہ جو طالبان مین جو ایک انتہا پسند اور جنگجو، جو سب سے زیادہ طالبان کی بیس ہے، افغان طالبان کی بات نہیں کر رہا، طالبان کی بات کر رہا ہوں، جو جنگجو جو پاکستان میں بھی، انہوں نے کلبھوشن کو آپ ذرا ان کے بیانات پڑھ لیں، اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا یہ کس کا ذکر ہے۔ اب امریکن ادارے جو ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بھارت میں ہو رہا ہے اور بھارت کے شہروں میں ہو رہا ہے، وہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، وہاں پہ ان کی تربیت، وہاں پہ ان کو اسلحہ دیا جاتا ہے، ٹرینڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ لانچ کیے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں دھماکوں کے لیے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جو کراچی کونسلٹ خانہ چائنا کا تھا وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا۔ اب ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں، اسی طریقے سے کابل میں جناب سکھوں کے گردوارے پہ بھی حملہ ہوا، وہ بھی انڈیا۔ اسی طریقے سے پھر کشمیر میں جی مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اس میں خود انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اس کا کیرالہ اور کرناٹکا جو ہے وہ جناب یہ اس کے ہیڈ کوارٹر ہیں، اور یہ اقوام متحدہ کی ایک اور رپورٹ بھی تصدیق کر رہی ہے کہ یہ ہے اس وقت علاقائی جو ریجنل دہشت گرد ملک ہے وہ ہے، نہ صرف ٹرین کر رہا ہے بلکہ دہشت گردی کو اور عسکریت پسندی کو، انتہا پسندی کو وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے دوسرے ملکوں میں۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا اس رپورٹ میں کہ شام میں جو جنگجو بھیجے جاتے ہیں وہ بھی وہیں سے آتے ہیں۔ اب اگلی بات میں آپ کو جو اس رپورٹ میں نہیں کہی گئی وہ یہ ہے کہ یہ اجیت ڈوول، یہ ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے جی اجیت ڈوول۔ اور پھر اب آپ کو وہ یوٹیوب چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ جو ان کے کرنل ورنل اور اس طرح کے لوگ کرتے رہتے ہیں گفتگو کہ یہ ہماری پلاننگ ہے، وہ اپنی بتاتے رہتے ہیں، تو اس ساری کی تصدیق ہو گئی اس رپورٹ میں۔ اب یہ کرتے کیا ہیں؟ اجیت ڈوول ماڈل جو ہے وہ کیا ہے؟ نریندر مودی، RSS، BJP، یہ ہے کیا؟ یہ ہے جناب کہ وہاں پہ ٹرینر جو ہیں، میں آپ کو بتا دوں ٹرینر کون ہے وہاں پہ جو ٹرین کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ انہی کے راہ کے جو ہیں آفیسر ہیں، انڈین آرمی کے لوگ ہیں، وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، غریب کیونکہ غربت وہاں پہ انتہا کی ہے، ان کو بھرتی کیا جاتا ہے، بھرتی کر کے ان کے خاندان کو پیسے دیے اور آگے ایکسپورٹ کر دیا، جنگجوؤں کی ٹیم، دہشت گردوں کی ٹیم وہ ایکسپورٹ کر دیے۔ تو یہ ہو رہا ہے انڈیا میں، اور امریکی جریدے کی رپورٹ کے بعد اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، پوری دنیا کے ذرا کھل جانے چاہیے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، یہ سب کیوں اس وقت نریندر مودی کے
خلاف ہیں۔ اور یہ سارا کچھ جب سے نریندر مودی آیا، یہ دوسرا ٹینیور ہے اس کا، یہ پورے کا پورا ماڈل انڈیا کا یہی ہے جناب کہ کس طریقے سے ہم نے یہاں سے، اور الزام کس پہ آتا ہے؟ پاکستان پہ۔ اب یہ جتنے بھی واقعات خاص طور پہ افغانستان میں جو ہوئے، ان کی بھی ذمہ داری پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ جناب یہ پاکستان سے جو طالبان ہیں وہ آتے ہیں اور وہ یہاں پہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو پاکستان میں یہ ملا فضل اللہ ہو گیا اور مسعود اور اس طرح کے جو لوگ مارے گئے، ان کو ٹرین کرنے والے ہی یہ تھے، یہ افغانستان سے سارے آپریٹ ہو رہے تھے۔ اور ابھی بھی ایک لسٹ پاکستان نے دی ہوئی ہے، جو یہاں کے بھگوڑے ہیں، مفرور دہشت گرد ہیں، وہ افغانستان میں پناہ لیے ہوئے، اور افغانستان میں بھارت کے قونصلیٹ خانے تھے جی، بھارت کے درجنوں قونصلیٹ خانے تھے، جو قونصلیٹ خانے کم تھے، اور وہاں پہ یہی ٹریننگ کیمپس تھے، جو ٹریننگ دی جاتی تھی، وہاں سے پھر آگے لانچ کیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک چیز میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ یہ انڈیا ہو گیا جی۔ اب آپ کو یاد ہوگا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، فرانس، انڈیا کے ساتھ دوسرا کون ہے جی؟ فرانس ہے۔ وہ فرانس کے صدر میکرون جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ آج کل اسلام اور مسلمان ان کو بڑی تکلیف دے رہے ہیں، اور وہ بھی تو ان کو تو خیر آڑے ہاتھوں ترکی کے صدر ہیں طیب اردوان، انہوں نے لی ہے، اور وہ بدستور طیب اردوان جی مسلمانوں کا، اسلام کا سپاہی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ایکچوئل بات یہ ہے کہ جتنا پیسفل مذہب اسلام ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو پھر کہوں گا کہ ارطغرل ضرور دیکھیں، ارطغرل میں 1230 سے 1280 تک کا یہ جو زمانہ تھا، اس میں کس طریقے سے مسلمانوں کا بھیس بدل کے عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ کس طریقے سے اسلامی جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، ریاستیں تھیں، ان میں کتنی زیادہ یہ دہشت گردی کرتے تھے۔ یہ سب کچھ اس وقت بھی کرتے تھے، اور چہرے روپ دھار لیتے تھے مسلمانوں کا، ہوتے تھے وہ عیسائی ہوتے تھے یا یہودی ہوتے تھے، تو پلاننگ کرتے تھے۔ تو اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں ان کے جو مذہبی جو ہیں اڈے، وہ کس کام کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو یہ ایک تاریخ ہے پوری، ارطغرل ضرور دیکھ لیں۔ اور یہی کام ان کو اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع نہیں ملتا، اسلام کو اور مسلمانوں کو ضرور یہ لتاڑتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو اب خود کو بھی پتہ ہے کہ ایسا ہے نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے جی، اس وقت چونکہ وہ اقتدار میں ہیں، دنیا میں رول کر رہے ہیں، آپس میں مل کے کھیلتے ہیں، مسلمان جو ہے منتشر ہیں، اور مسلمان حکمران جو ہیں وہ بھی انہی کے ماؤتھ پیس اور بغل بچے بنے ہوئے ہیں۔ تو خیر، ترکی کے صدر نے پھر جی، طیب اردوان نے فرانس کے صدر کو پھر لتاڑا ہے، پھر آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور انہوں نے وارننگ دی ہے فرانس کے صدر کو کہ آپ اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں محتاط ہو جائیں، اپنا منہ بند رکھیں، اور جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دیں۔ تو یہ ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ طیب اردوان نے کہا جناب مسلمان ہرگز علیحدگی پسند نہیں ہیں، بڑے پیسفل ہیں، تو جیسے باقی شہریوں کو آزادی حاصل ہے، اسی طریقے سے فرانس میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی اتنی ہی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ جتنا باقی مذہب کا خیال رکھا جاتا ہے اتنا ہمارا اسلام کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو یہ ہے جناب